تو कल के हमारे लेसन में हमने ये देखा कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो लश्कर है वो अब ईरान और इराक इस तरह की जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी तरफ जो है बढ़ रहा है। और पहली जंग उनकी जिसका नाम ज़ातुस सलासिल था जिसमें ईरान वालों ने अपने पाँव के अंदर ज़ंजीरें बाँध रखी थी ताकि वो भागे नहीं, इसलिए उसको ज़ातुस सलासिल कहते हैं। तो उसका एक नक्शा आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। कल जो नक्शा है उसको हम नहीं डिस्कस कर सके थे, पहले वो कर लेते हैं। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस तरह, ठीक हो गया? और 3 हिस्सों में डिवाइड किया, एक को पहले दिन रवाना किया, दूसरे को 2 दिन बाद रवाना किया, तीसरे को 2 दिन बाद रवाना किया। उसकी वजह ये थी कि ये एक तरह की जंगी चाल होती है, हिकमत अमली होती है कि जब एक लश्कर पहुँच जाता है, उसके बाद दूसरा लश्कर पहुँचता है, उसके बाद तीसरा लश्कर 2 दिन के बाद पहुँचता है। तो जो दुश्मन होता है उसके ज़हन में ये होता है कि पीछे से इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो जिसकी वजह से इसका दुश्मन के ऊपर रौब पड़ता है। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया और एक छोटा लश्कर लेकर खालिद बिन वलीद जो है ना वो एक थोड़ी-सी मसाफ़त छोड़ के इस तरफ रवाना हुए। तो कुल 4 हिस्सों में लश्कर को डिवाइड किया और फिर सारे के सारे जो है ना वो हफ़ीर पहुँच गए, यहाँ पर। ठीक हो गया जी, ये मुसलमानों के लश्कर का वो है हाल है, आप लोग इसको स्क्रीन को ज़ूम भी कर सकते हो। ये जो यहाँ पर जो फ़ारस वाले हैं, ईरान वाले हैं, उनके लश्कर यहाँ पर आकर जमा हो रहे हैं। एक लश्कर यहाँ से आकर यहाँ जमा हुआ, दूसरा यहाँ से ये जमा हुआ, ये सारे के सारे लश्कर वहाँ पर जमा हो रहे हैं। तो ये उनके जमा होने की जगह है और अबला का मकाम जो है, यहाँ पर कल जंग हुई थी ज़ातुस सलासिल वाली। जब जंग हुई तो उनके जो बड़े-बड़े सरदार थे वो मारे गए और जो बच गए थे ज़िंदा वो आगे लगकर भागे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको उनका पीछा किया। तो अब देखते हैं आगे क्या बना। जी, फ़रा पढ़ेंगे आप? या सादिया पढ़ दें? जी सर, कहाँ से पढ़ना है? जी, यहाँ से जंग कारिन से। ठीक है। जंग कारण हर्मिस की इतलाई अर्जी जब दरबार ईरान में पहुंची तो वहां से हर्मिस की इमदाद के लिए एक जबरदस्त और बहादुर सरदार कारून एक बहादुर फौज के साथ रवाना हुआ, मगर इसके पहुंचने से पहले हर्मुस का खात्मा हो चुका था। रास्ते में कारून को हर्मिस की रास्ते में कारून को हर्मिस की हजमियत याफ्ता फौज मिली। इसने भगोड़ों को रोका और इनकी हिम्मत बंधाकर अपने हमरा लिया और आगे बढ़कर नहर के किनारे कयाम किया। इधर से इस्लामी लश्कर आगे बढ़ा, जंग हुई, कारण अनुशजान और कबात तीनों बड़े बड़े सरदार मारे गए। ईरानी अपनी 3,000 लाशें मैदान जंग में छोड़कर भागे। भागते हुए बहुत से नहर में डूबकर मरे, बहुत से गिरफ्तार हुए। इस लड़ाई के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सूबे की रियाया को किसी किस्म की कोई अजियत और तकलीफ पहुंचाए बगैर जुजिया की अदायगी पर आमादा करके वहां इस्लामी आमीन मुकर्रर फरमा दिए और रियाया ईरान ने रियाया इस्लाम बनकर ये महसूस किया कि दोजख से निकलकर जन्नत में दाखिल हो गए। हाँ, 1 मिनट ठहरिए यहाँ पर। जंगे या दुलजा। हाँ, 1 मिनट। ये जो जिज़िया है जिज़िया ये क्या होता है जिज़िया? सर ये वो होता है, मतलब जब इस्लाम की फौज कब्जा कर लेती है तो जो गैर मुस्लिम वहां रहते हैं वो टैक्स देते हैं कि वहां फिर उनकी जान और अमाल महफूज होगी। जी हाँ, ये एक टैक्स होता है जो कि मुसलमान फ़ौज नॉन मुस्लिम से लेती है कि आप हमें टैक्स देंगे और बदले में मुसलमान फ़ौज उनकी हिफ़ाज़त करती है, उनके अमन प्रोवाइड करती है। अगर उनके दुश्मन उन पर हमला कर दें तो मुसलमान उनका दिफ़ा करते हैं। उनके जान माल की हिफाजत करने के लिए। जी, जी पर चलें जी, आगे है जंग दुलजा। पढ़िए।
جی سر پڑھو. جی جی. جنگ دلجا قارون وغیرہ کے مارے جانے کی خبر سن کر دربار ایران سے آج زگر دستگر ایک مشہور شاہ سوار ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ کیا گیا. یہ لشکر مدائن سے روانہ ہو کر مقام دلجا میں پہنچا تھا کہ پیچھے سے ہاں یہ ہے بہمن جادوے. بہمن جادویہ ایک دوسرے زبردست سردار کو لشکر عظیم کے ساتھ بہمن جادوے ایک دوسرے زبردست سردار کو لشکر عظیم کے ساتھ مدائن سے روانہ کیا گیا. مقام دلجا میں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر ایران پر حملہ کیا. ایک خون ریز جنگ کے بعد لشکر ایران کو شکست فاتح حاصل ہوئی. ان کا سردار بھی شدت تشنگی سے میدان جنگ میں مر گیا. بہمن جادویہ مقام لیس میں پہنچا تھا کہ بھاگے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جا کر شامل ہوئے. اس لڑائی میں بہت سے عیسائی عرب بھی آ کر ایرانی لشکر میں شریک ہو گئے تھے. بہمن جادویہ نے ایرانیوں اور عربوں کے اس لشکر عظیم کو مقام لیس میں چھوڑا اور خود مدائن کی طرف روانہ ہوا کیونکہ وہاں اس کی ضرورت نہ تھی. جنگ لیس. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ مقام لیس میں لشکر عظیم موجود ہے جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے تو انہوں نے خود ہی لیس کی طرف کوچ شروع کر دی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں تنہا آگے بڑھ کر مبارز طلب کیا. ادھر سے مالک بن کیس مقابلے پر آیا اور آتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا. اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی اور 70,000 دشمن میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. اچھا ایک منٹ یہاں پر رکیے. ایک منٹ. ہاں ایک منٹ رکیے. سے فارغ ہو کر حضرت ہاں خالد بن ایک ولید منٹ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کا محاصرہ کیا. یہاں پر ایک محاصرے کو ہاں ایک منٹ. یہ لفظ ہے نا مبارز طلب کیا. مبارز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے سر آپ لوگوں کو؟ وہ جو آپ نے کل بتایا تھا شاید کہ لڑائی کے شروع میں جو دو آتے ہیں آمنے سامنے. ہاں وہی. تو وہ مبارز طلب کیا. اچھا آگے ہے فتح ہیرا. یہ لفظ کیا ہے؟ فتح ہیرا. تو سب سے پہلے اس کو میپ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ میپ جو ہے نا وہ ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ہے. تو آپ لوگوں کو اسکرین پہ میپ نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہے. ہاں تو یہ ہیرا ہے. یہ اوپر اگر دیکھیں آپ لوگ یہ والا الہیرا. تو یہاں سے خالد بن ولید کا لشکر انٹر ہوا اس طرح. پھر یہاں پر حفیر میں جنگ ہوئی ابلا کے مقام پر. اس کے بعد پھر لشکر جو ہے نا یہاں پر جا رہا ہے اس طرح. چلیں ہیرا کا پڑھتے ہیں بھی. چلیں جی. جنگ لے سے فارغ ہو کر ہو گیا. جنگ لیس سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کا محاصرہ کیا. جب محاصرے کو طول ہوا اور شہر والے عاجز ہو گئے تو ہیرا کا رئیس عمرو بن عبد المسیح مع دوسرے رؤسا کے خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوا. ایرانی سردار اور ایرانی لشکر جو ہیرا میں موجود تھا ارد شیر کسرا کی موت کا حال سن کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا. عبد المسیح نے قریباً 2 لاکھ روپیہ خراج قبول کر کے صلح کر لی. فتح ہیرا کے بعد خالد بن ولید نے زرار بن الازور، زرار بن الخطاب، کعکا بن عمرو، مسنا بن حارثہ، عینیہ بن الشماس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران ہاں لشکر کو ہیرا کے اطراف و ایک منٹ. جوانب میں چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کے ساتھ روانہ. جی یہ جو نام ہے وہ اس طرح سے ہیں. یہ ہے زرار بن الازور، زرار بن الخطاب، قعقہ بن عمر، مثنى بن حارثہ اور اویینہ. یہ لفظ کیا ہے؟ اویینہ بن الشماس. چلیں
اور یہ نابینا شماس وغیرہ سرداروں نے لشکر کو ہیرا کے اطراف و جوانب میں چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک بستی نے جزیہ اسلام قبول کیا، اور اس طرح دجلہ تک کا تمام علاقہ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں پر فتح ہو گیا۔ خالد بن ولید ہیرا میں مقیم رہ کر ارد گرد کی مہمات کا اہتمام و انصرام فرماتے رہے۔ ہاں 1 منٹ، تو ہیرا جو ہے، اب یہاں میپ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، تو اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ہیرا میں پہنچ کر اس کو اپنا ایک سینٹر بنا لیا، مرکز بنا لیا، اور اپنے ساتھ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے جنگجو تھے ان کو چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ ارد گرد کی وادیوں میں، بستیوں میں کر دیا۔ اور یہ دجلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ والا، یہ دجلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کا جتنا بھی اوپر کا ایریا ہے، یہ سارا کا سارا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا۔ اور تو یہاں سے لشکر چلا تھا ایسے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ایسے، اور یہ اب خالد بن ولید خود ہیرا کے اندر مقیم ہے یہاں پر، اور چھوٹے چھوٹے لشکر کو جو ہے نا وہ بھیجا ہوا ہے کہ آپ ایک کو ادھر بھیجا، ایک کو دائیں طرف، ایک کو بائیں جانب، ایک کو اوپر، ایک کو نیچے، تو اس طرح اپنے لشکر کو انہوں نے پھیلا دیا ہے۔ چلیں جی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام۔ ہیرت سے حضرت خالد نے ایک خط ایرانی روسا کی طرف روانہ کیا اور منشور عام عراق کے ان امراء کے نام بھیجا جو زمینداروں یا جاگیرداروں کی حیثیت رکھتے اور ابھی تک متی و منعقد نہ ہوئے تھے۔ ایرانی روسا کے نام جو خط انہوں نے بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ اما بعد، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کو ہے جس نے تمہارے نظام میں خلل ڈال دیا اور تمہارے مکر کو سست کر دیا اور تمہارے اتحاد کو توڑ دیا۔ اگر ہم اس ملک پر حملہ آور نہ ہوتے تو تمہارے لیے برائی ہوتی۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم ہماری فرما برداری کرو، ہم تمہارے علاقے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اگر تم ہمارے مطیع نہ ہوئے تو پھر تم کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو موت کو ایسا دوست رکھتے ہیں جیسے تم زندگی کو محبوب رکھتے ہو۔ ہوں دوسرے منشور عام کا یہ مضمون تھا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے تمہاری شیخی کرکری اور تمہارے اتفاق کو توڑ دیا، اور تمہاری شاہ ہماری حفاظت میں آ کر ذمہ بن جاؤ اور جزیہ ادا کرو، ورنہ میں ایسی قوم تم پر لایا ہوں جو موت کو ایسا عزیز رکھتی ہے جیسے تم شراب خوری کو محبوب رکھتے ہو۔ ان خطوط و فرامین کا یہ اثر ہوا کہ دربار ایران میں جو بادشاہ کے متعلق جھگڑے پڑے ہوئے تھے وہ فوراً سلجھ گئے، اور امیران دربار فوراً اپنا ایک بادشاہ منتخب کر لینے پر متفق ہو گئے تاکہ اہل عرب کا تدارک دلجمی کے ساتھ بآسانی ہو سکے۔ فتح انباریہ، جنگ ذات العیون۔ ایرانیوں نے انبار میں ایک لشکر عظیم فراہم کر کے شیراز اور دوالی سابات کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ خالد بن ولید ہیرا میں اس اجتماعی لشکر کی خبر سن کر ہیرا سے انبار کی طرف روانہ ہوئے۔ شہرزاد نے انبار کی فصیل کے باہر مٹی کا دمدمہ بھی تیار کرا لیا تھا اور وہ عربی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح تیار و مستعد تھا۔ حضرت خالد نے جب انبار کا محاصرہ کیا تو محصورین نے دمدمہ سے یکلخت تیروں کی بارش کر دی اور اسلامی لشکر میں 1000 مجاہدین کی آنکھیں تیروں سے زخمی و بیکار ہو گئیں۔ لیکن لشکر اسلام اور اس کا شیر دل سپہ سالار ایسا نہ تھا کہ تیروں کی بارش اس کو روک سکے۔ حضرت خالد بن ولید نے کمزور ناتواں اونٹوں کو ذبح کرا کر خندق میں ڈال دیا، اور اس طرح جب خندق کے عبور کرنے کا راستہ بن گیا تو مسلمانوں نے اول دمدمہ پر قبضہ کیا، پھر فصیل شہر تک پہنچ کر خون کے دریا بہا دیے۔ ایرانیوں نے مدافعت میں بڑی ہمت و بہادری کا اظہار کیا، مگر مسلمانوں کے مقابل کچھ پیش نہ گئی۔ شیرزاد نے جب دیکھا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے والا ہے تو اس نے فوراً حضرت خالد کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خالد نے جواباً کہلا بھجوایا کہ شیرزاد اپنے چند مخصوص ہمراہیوں کے ساتھ صرف 3 دن کا سامان رسد لے کر اگر شہر سے نکلنا چاہے تو ہم اس کو جانے دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شیرزاد شہر چھوڑ کر نکل گیا اور خالد رضی اللہ عنہ فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے۔ ایرانیوں نے اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے جا بجا فوجی تیاریاں مکمل کر رکھی تھیں۔ چنانچہ انبار میں معلوم ہوا کہ مقام عین التمری میں مہران بن بہرام 24,000 ایرانیوں کا ایک لشکر عظیم لیے ہوئے اور عقبہ بن ابی عقبہ اہل عرب کے ایک اجتماع عظیم کے ساتھ بقصد قتال خیمہ زن ہے۔
گردن ہوا کے عرب قبائل تغلب و آباد وغیرہ بھی اسلامی لشکر کے مقابلے کی غرض سے فراہم ہو کر آ گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے زیرکان بن بدر کو شہر انبار کا حاکم مقرر کر کے خود قصد کیا۔ ہاں ایک منٹ، اس کو میپ پہ دیکھتے ہیں، میپ پہ کہاں پر ہے یہ؟ انبار کدھر ہے؟ انبار شاید اس میپ میں نہیں ہے۔ اور ایک منٹ مجھے دیکھنے دے ذرا، میپ کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی آپ لوگوں کو میپ نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر؟ جی سر۔ جی نظر آ رہا ہے۔ ہاں تو ایک منٹ، انبار شاید آپ کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں، یہ انبار ہے۔ آپ اس کو زوم بھی کر سکتے ہو اگر صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے تو، یا میں کر دیتا ہوں اس کو۔ یہ سینٹر میں انبار ہے، یہ دیکھیں۔ اور یہ مدائن ہے۔ اچھا جی، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم یہی میپ جو ہے نا وہ یوز کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو لال رنگ کے، اب آپ کو اس کے اندر دو طرح کے تیر نظر آ رہے ہوں گے۔ کچھ تیر ایسے ہیں جو کہ گرین کلر کے ہیں، اور کچھ کلر ایسے ہیں جو کہ ریڈ رنگ کے ہیں۔ جو ریڈ رنگ کے تیر ہیں یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی موومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو گرین رنگ کے تیر ہیں یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ لشکر کی موومنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جب جزیرہ عرب سے مسلمان ایران کے اندر انٹر ہوئے تھے تو ان کی سب سے پہلی جنگ کہاں پر ہوئی تھی؟ ذات السلاسل والی، ابلا میں ہوئی تھی نا، ابلا میں۔ یہ ابلا ہے نیچے، یہ والا سب سے پہلی جنگ کہاں پر ہوئی تھی؟ ابلا میں۔ تو پھر یہاں سے خالد بن ولید موو کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ ہیرا آ گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ سمجھ جی میں آ رہی جی ہے؟ بتائیے، ہاں سمجھ آ رہی ہے۔ ہیرا کے بعد وہ کہاں پہ گیا؟ ہیرا کے بعد جو اگلی جنگ ہے وہ یہاں پر انبار میں ہوئی تھی، اور انبار کے بعد پھر اگلی جنگ کہاں پر ہوئی تھی؟ عین التمر میں ہوئی تھی۔ یہ ہم پڑھنے لگے ہیں، عین التمر، صحیح ہے۔ تو خالد بن ولید کا جو لشکر ہے وہ ایسے موو کر رہا ہے ریڈ رنگ کے سرکل میں۔ میں انشاءاللہ یہ میپ بھیج بھی دوں گا، آپ اس کو غور سے اسٹڈی بھی کر لیجیے گا بعد میں۔ چلیں، تو ابھی ہم عین التمر میں جا رہے ہیں، چلیں پڑھیے۔ فتح عین التمر۔ فتح عین التمر۔ عقبہ بن عقبہ نے خالد بن ولید کے قریب
پہنچنے کی خبر سن کر مہران بن بہرام ایرانی سپر سالار سے کہا کہ عربوں کی لڑائی کو عرب ہی خوب جانتے ہیں، لہٰذا آپ اول ہم کو اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے دیجیے۔ مہران نے اس بات کو بخوشی منظور کر لیا۔ عقبہ سب سے پہلے میدان میں نکلا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو فوراً زندہ گرفتار کر لیا۔ عقبہ کے گرفتار ہوتے ہی عقبہ کا تمام لشکر بھاگ پڑا۔ بہت سے مفرورین کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کیا۔ مہران بن بہرام پر اس نظارے سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ قلعہ چھوڑ کر بلا مقابلہ فرار ہو گیا۔ عقبہ کی بھاگی ہوئی فوج نے ایرانیوں سے قلعہ خالی دیکھ کر فوراً قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور اس طرح قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ 4 روز کے محاصرے کے بعد قلعہ پر ہی اسلامی لشکر کا قبضہ ہوا۔ عیسائی عرب جو مجوسیوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے مقتول ہوئے اور مال و اسباب پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ جی اور کون پڑھے گا؟ جی خدیجہ پڑھیں گی؟ بلائے عراق اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ جی میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالائی عراق اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ حکم صدیقی کے مطابق ایاز بن غنم نے بالائی عراق پر حملہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو تو بہت جلد قبائل و ورثہ سے گزر کر ایرانی سرداروں اور ایرانی فوجوں سے مقابلہ پیش آ گیا تھا۔ اگرچہ عرب سردار اور عیسائی قبائل بھی برسر مقابلہ تھے لیکن وہ ایرانیوں سے جدا نہ تھے۔ حضرت ایاز بن غنم جو بالائی عراق پر حملہ آور ہوئے ان کو ابھی تک عیسائی خود مختاری رؤسا سے فرصت نہیں ملی تھی اور جس علاقے میں مصروف پیکار تھے وہ علاقہ عراق، جزیرہ ایران، شام کا مقام اتصال تھا، اور اس لیے ان کی مارکہ آرائیوں کا اثر جس قدر دربار ایران پر پڑ سکتا تھا اس قدر دربار ہرکل پر بھی پڑ رہا تھا۔ جس زمانے میں حضرت خالد بن ولید نے عین التمر کو فتح کیا اس وقت حضرت ایاز بن غنم عرب کے مشرق و نصرانی قبائل کو زیر کرتے ہوئے دومت الجندل کے حکمرانوں سے برسر مقابلہ تھے۔ ہاں ایک منٹ اب دیکھیں کہ 2 لشکروں کی سٹوری چل رہی ہے، ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت ایاز بن غنم کی۔ کدھر گیا، اس کو کیسے کرنا ہے؟ ایک منٹ۔ تو ایک لشکر جو ہے خالد بن ولید کا ہے، وہ لشکر جو ہے کہاں پر لڑ رہا تھا ابھی؟ عین التمر کے اندر، صحیح ہے، اور عین التمر کہاں پر ہے؟ یہ والا خالد بن ولید کا جو لشکر ہے وہ بالکل عراق اور ایران کے کہاں لڑ رہا ہے؟ سینٹر میں لڑ رہا ہے، تو اس لیے ان کا جو اثر تھا وہ کس پر پڑ رہا تھا؟ زیادہ تر صرف ایران والوں پر پڑ رہا تھا نا۔ حضرت ایاز بن غنم کا جو دوسرا لشکر تھا وہ کہاں پر لڑ رہا تھا؟ وہ دومت الجندل میں، یہاں لڑ رہا ہے بالکل اینڈ میں، یہ دیکھیں دومت الجندل۔ اور یہ کون سے علاقے ہیں؟ یہ ایران اور شام، یہ دونوں کا مڈ ایریا ہے۔ تو حضرت ایاز بن غنم کا ایک طرح سے اثر ادھر بھی پڑ رہا تھا ایران والوں کے اوپر، اور ایک طرح سے اثر شام والوں پر بھی پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی چلیں، آپ لوگوں کی خاموشی یہ بتا رہی ہے یا تو بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے یا بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چلیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، چپ کر کے سمجھ رہے ہیں۔ چلیں، علاقہ دومت الجندل میں 2 رئیس تھے۔ جی کہاں سے تھا؟ ایک منٹ میں دکھاتا ہوں، یہاں پر ہاں، علاقہ دومت الجندل میں 2 رئیس تھے، ایک عقیدر بن عبد المالک جس کا ذکر اوپر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں آ چکا ہے، دوسرا جودی بن ربیہ۔ یہ دونوں رئیس متفق و متحد ہو کر غیاث بن غنم کے مقابلے میں صف آرا تھے، اور انہوں نے ارد گرد کے تمام نصرانی قبائل کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں شریک و متحد کر لیا تھا۔ غیاث بن غنم کا ایک خط عین التمر میں خالد بن ولید کے پاس پہنچا کہ ہماری مدد کو پہنچیں، دشمن کی بڑی تعداد اور قوت کا مقابلہ ہماری نہایت ہی قلیل جمعیت سے شاید نہ ہو سکے۔
فتح دومت الجندل۔ حضرت خالد بن ولید قعقاع بن عمر کو ہیرا میں اپنا نائب بنا کر بلا توقف دومت الجندل کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت خالد کے آنے کی خبر سن کر عقیدر عبد الملک نے جودی بن ربیعہ اور دوسرے نصرانی سرداروں سے کہا کہ مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے، لیکن انہوں نے اس رائے کو ناپسند کیا۔ عقیدر ان کا ساتھ چھوڑ کر تنہا نکل کھڑا ہوا۔ اس کے اس طرح جدا ہو کر جانے کی خبر مسلمانوں کو بھی لگ گئی۔ ایک چھوٹے سے دستے فوج نے اس کو گرفتار کرنا چاہا، مگر وہ لڑ کر ہلاک ہوا۔ دومت الجندل کے قریب پہنچ کر خالد بن ولید نے اول یہ تحقیق کیا کہ ایاز بن غنم کس طرف حملہ آور ہیں۔ اس کے مقابل دوسری طرف سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ شروع کیا۔ جودی بن ربیعہ نے جواب عیسائی لشکر کا سپہ سالار اعظم جو اب عیسائی لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا، اپنے لشکر کو فوراً دو حصے کر کے ایک ایاز بن غنم کے مقابلے کو بھیجا اور دوسرا حصہ خود لے کر حضرت خالد بن ولید کے مقابلے پر آ گیا۔ حضرت خالد نے صف سے آگے نکل کر میدان میں جودی سالار کو لشکر کو للکارا اور اپنے مقابلے پر طلب کیا۔ وہ میدان سے نکل کر خالد بن ولید کے مقابلے پر آیا۔ حضرت خالد نے فوراً اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے ہمراہیوں نے یہ نظارہ دیکھ کر فوراً بھاگنا شروع کر دیا۔ اتفاقاً اس وقت غیاث بن غنم نے اپنے مقابل عیسائیوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ دونوں طرف کے مفرور بھاگ کر قلعے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت خالد نے قلعے کا محاصرہ کر کے اہل قلعہ کے روبرو جودی کو قتل کر ڈالا اور قلعے پر دھاوا کر کے بروز شمشیر قلعے پر قبضہ کر لیا، جو مقابل ہوا اور اس کو قتل کر دیا۔ جس نے امان طلب کی، اس کو امان دے دی گئی۔ جنگ حسیب اہل فارس نے جب یہ دیکھا کہ خالد بن ولید صبح ہیرا کو چھوڑ کر دومت الجندل کی طرف چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ہیرا کے واپس لینے اور اسلامی عاملوں کو اس علاقے سے نکال دینے کی بلا توقف زبردست کوشش کی۔ ہیرا کے عربی قبائل نے بھی اپنے سردار عقبہ بن عقبہ کے قتل کا معاوضہ لینے کے لیے اثر نو جنگی تیاریاں فوراً مکمل کر لی۔ دربار ایران سے دو نامی سردار زرمہر اور روزیہ لشکر عظیم لے کر روانہ ہوئے۔ قعقاع بن عمر نے اس حملہ آوری کا حال سن کر موجودہ مسلمانوں کی دو فوجیں بنائیں، ایک کی سرداری ابو لیلہ کو دی اور دوسری قعقاع بن عمر نے اپنے ماتحت لی اور ہیرا سے روانہ ہو کر مقام حسید میں ایرانیوں سے جا بھڑے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ ایرانیوں کے دونوں سردار نصف سے زیادہ فوج مسلمانوں کے ہاتھوں مقتول ہوئی اور باقی مفرور ہو کر مقام خنافش کی طرف گئی۔ ہاں ایک منٹ جہاں ایرانیوں کا ایک منٹ تھوڑا میپ دیکھ لیں، چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ہوا کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہیرا کہاں پر ہے؟ ہیرا ادھر ہے ہیرا، یہ والا۔ ایک منٹ اس کو ذرا، تو خالد بن ولید یہاں ہیرا میں تھے، یہاں پر صحیح ہے۔ یہاں سے وہ انبار گئے، انبار سے وہ عین التمر میں گئے، عین التمر میں وہ دومت الجندل میں حضرت ایاز بن غنم کے لشکر کے ساتھ گئے یہاں پر۔ لیکن پیچھے سے جو ہیرا تھا اس پر دشمنوں نے دوبارہ حملہ کر دیا اس کو واپس لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت قعقاع بن عمر جو ہیں انہوں نے پھر دوبارہ اس کی طرف حملہ کیا، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک منٹ، یہ حسید، ایک تو حسید کا نام آیا تھا اور دوسرا کون تھا؟ یہ خنافس اور حسید، یہاں پر لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ خنافس اور حسید میں لڑائی ہو رہی ہے، اور خالد بن ولید جو ہیں وہ ابھی تک دومت الجندل میں ہی ہیں، ادھر ہی ہیں، لیکن یہاں پر قعقاع بن عمر کا لشکر ابھی تک لڑ رہا ہے۔ چلیں، جب آپ لوگوں کو پھر ٹائم ملے فارغ ہو کر تو پھر آپ اس کو میپ کو خود بھی دیکھ لیجیے گا بعد میں۔ چلیں جی، ہاں سر یہ میپ آپ شیئر کر دیتے ہیں یا تو گروپ میں؟ میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ جی، قعقاع بن عمر نے اس حملہ آوری کا حال سن کر موجودہ مسلمانوں کی دو فوجیں بنائی، ایک کی سرداری ابو لیلہ کو دی اور دوسری قعقاع بن عمر نے اپنی ماتحت رکھی۔ ہیرا سے روانہ ہو کر مقام حسید میں ایرانیوں سے جا بھڑے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ ایرانیوں کے دونوں سردار نصف سے زیادہ فوج مسلمانوں کے ہاتھوں سے مقتول ہوئی، باقی مقتول ہو کر مقام خنافش کی طرف گئی۔
جہاں ایرانیوں کا ایک زبردست سپہ سالار بہوزان ایک زبردست فوج لیے ہوئے پڑا تھا۔ ابو لیلہ ان مفرورین کی تعاقب میں ہنافش تک پہنچے تو بہبوزان خنافش سے بھاگ کر مزیح کی طرف روانہ ہوا، جہاں حزیل بن عمر ان عمران، ماں ہاں دوسرے یہ لفظ ہے حذیل بن عمران۔ حزیل بن عمران ماں دوسرے عرب سرداروں کے عربوں کے جمعیت کثیر لیے ہوئے مسلمانوں کے مقابلے کی غرض سے پڑا ہوا تھا۔ یہاں یہ واقعات گزر رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید دومت الجندل سے فارغ ہو کر واپس ہیرا تشریف لے آئے۔ ہاں ایک جنگ منٹ، اب مزیق، ایک منٹ، اب مزیق دیکھ لیں، مزیق کہاں پر ہے، مزیق ڈھونڈے بھی کہاں پر ہے، میپ پہ ڈھونڈے۔ ادھر ہے مزیق، نظر آ رہا ہے کسی کو؟ الجاکس، قادیہ، کسکر، عقوبہ، نہیں نظر آ رہا، میرے خیال میں نہیں ہے شاید۔ چلیں خیر ادھر کے پاس ہی ہوگا۔ تو خالد بن ولید بھی جو ہے نا واپس آ گئے ہیں، یہاں پر کہیں پر ہوگا، یہاں پر شاید۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر کہیں خنافس اور ہیرا کے پاس ہی ہوگا، لیکن اب کیا ہے خالد بن ولید بھی جو ہے نا وہاں سے واپس آ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ اب کیا بعد میں جنگ مزیق، ہاں جی پڑھیے۔ جنگ مزیق میں علاوہ حزیل بن عمران کے ربیہ بن بخیر تغلمی بھی ماں بنو تغلب مسلمانوں کے مقابلے کو موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید قاقا اور ابو لیلہ کو دو مختلف سمتوں سے تاریخ مقررہ میں مزیق کی طرف روانہ کر کے خود بھی اس طرف ایک تیسری سمت سے روانہ ہوئے۔ تاریخ مقررہ پہنچ کر تینوں فوجوں نے یکلخت حملہ کر کے دشمنوں کے جمع غفیر کو تہو تیگ کرنا شروع کر دیا۔ مقتولین میں وہ شخص عبدالعزیز بن ابی رحم اور لبید بن جریرہ ایسے بھی تھے جریر ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے مگر مجبور دشمنوں کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے مارے جانے اور جانے کا حال جب حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا تو انہوں نے دونوں کا خون بہا ادا کیا اور ان کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مالک بن نویرہ کے قتل کے سبب پہلے ہی سے خالد بن ولید سے ناراض تھے۔ اب عبدالعزیز اور لبیدہ دو شخص اور مالک بن نویرہ کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید سے اس معاملے میں کوئی باز پرس نہیں کی اور فرمایا جو شخص اہل شرک کے ساتھ رہے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ ہاں ربیہ بن یہاں پر بخیر ایک منٹ یہ ذرا پوائنٹ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگ جو شروع سے کلاس میں ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مالک بن نویرہ کو قتل کیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یاد ہے نا؟ وہ بنو تمیم کا ایک آدمی سردار تھا۔ جی وہ اذان والا واقعہ ہے۔ اذان والا واقعہ تو پہلے سے حضرت عمر جو تھے وہ ناراض تھے خالد سے، اوپر سے پھر یہ ایک واقعہ ہو گیا کہ یہ بھی دونوں مسلمان تھے تو یہ بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا، تو خالد بن ولید کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی رنجش بڑھ گئی۔ لیکن میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو رنجش ہے کوئی ذاتی رنجش نہیں، بلکہ جسٹ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ان کی آپس میں رنجش ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے جی کہ لیکن پھر اس کو ہاں دشمن جو ہے وہ دشمن پھر اس کو آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ ہاں تو لیکن اس وقت کے جو خلیفہ تھے وہ حضرت ابوبکر تھے، اور حضرت ابوبکر کی جو رائے تھی وہ خالد کے ساتھ تھی، اس لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر نے کوئی بھی باز پرس نہیں کی، نہ ان کو معزول کیا، بلکہ بتایا کہ جو بندہ مسلمان ہے اس کو مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو وہ کیوں مشرک کے ساتھ لڑ رہے تھے؟ تو یہ حضرت ابوبکر کی کامل احتیاط ہے۔ ایک طرف تو ان کو مسلمان سمجھ کے ان کا خون بہا بھی ادا کیا، اور آپ لوگوں کو اگر معلوم ہے کہ ایک آدمی کا خون بہا 100 اونٹ ہوتے ہیں، اور یعنی ایسے 200 اونٹ بھی دیے، اور ساتھ میں حضرت خالد بن ولید کا جو عمل تھا اس کا عذر بھی بیان کیا کہ خالد بن ولید نے ٹھیک کیا، وہ لوگ کیوں اہل شرک کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے۔ تو دونوں طرف انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ کام کیا،
لیکن ابو بکر لیکن اس عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. پالیٹکس، ہاں اسی کو پالیٹکس کہتے ہیں نا. جی جی. تو یہ بات میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید کے درمیان جو رنجش ہے یہ آگے تک چلے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ الحمدللہ ختم بھی ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. چلیں. خالد بن ولید نے ربیہ کے تعاقب میں کاکا اور ابو لیلہ کو روانہ کیا اور حذیل کے تعاقب میں خود تشریف لے گئے. چنانچہ ربیہ اور اس کے تمام ہمراہی مقتول یسیر بن عطاب بن اسید اور حذیل دونوں اکثر ہمراہیوں کے مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ سے ہلاک ہوئے. اس کے بعد ہی معلوم ہوا کہ رفاضہ میں بلال بن عقبہ نے اپنے گرد مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے. حضرت خالد بلا توقف یسیر سے رضافہ کی طرف گئے. یہ مقام دومت الجندل کے متصل اور فارس اور شام و عرب کے مقام اتصال پر واقع تھے. یہاں بنو تغلب، بنو تمر، بنو آیات کا پہلے سے اجتماع تھا اور رومی لشکر ان کی امداد کے لیے آیا ہوا قریب ہی خیمہ زن تھے. اس طرح لڑائیوں کا سلسلہ جو عراق کے نشیبی حصے سے شروع ہوا تھا ایرانی فوجوں سے گزر کر درمیانی قبائل اور روسا کی بدولت رومی لشکر تک پہنچ گیا. ہاں ایک منٹ. یہ جو ابھی یہ جو تھوڑا سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو جنگ ہو رہی تھی یہ دومت الجندل کے پاس ہی ہو رہی تھی یہاں پر. یہ بالکل بالائی حصے. بالائی اوپر کو کہتے ہیں یا نیچے کو کہتے ہیں؟ اوپر میرے کو، خیال سے اوپر. اوپر. ہاں لیکن یہ دومت الجندل کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو بہرحال یہاں پر جنگ ہو رہی ہے یہ والی دومت الجندل کے ساتھ ایریے میں. میں انشاءاللہ اور جو ہے نا میپ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. تو ابھی عید کے بعد ہماری جو ہے نا وہ 21 یا 22 جون کو کلاس ہوگی انشاءاللہ. ایک دن پہلے میں میسج کر دوں گا. ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ آج آ جائے گی ساری کلاسز کی، اور یہ میپ بھی جو ہے نا وہ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ.